नावल ए इश्क़े जुनून, राइटर अरफा खान। किस्त नंबर 2, आर्मी फ्रेंड्स कज़न रिवेंज बेस्ड नावल। मेजर राहम ने उस केस पर काम बहुत तेज़ी से शुरू कर दिया था। ये केस चूँकि खासी हसास नोयत का था, इसलिए उसने अपने ख़ास आदमियों का ही इंतखाब किया था जिन पर वो आंख बंद करके भी भरोसा कर सकता था। और इसके अलावा उसने इस केस की भनक भी किसी दूसरे को पढ़ने नहीं दी थी, क्योंकि वो किसी किस्म का भी रिस्क नहीं लेना चाहता था। अपनी टीम के अलावा उसने अपनी खबरें भी पूरी यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में मुख्तलिफ जगहों पर फैला दिए थे, जो इन्हें पल पल की रिपोर्ट दे रहे थे। उस केस पर काम करने के लिए उसकी टीम में 4 लड़के फराज, अयान, शाहनवाज और अकबर मौजूद थे। ये चारों अपनी पोजीशंस संभाल चुके थे। ये चारों लड़के यूनिवर्सिटी में मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स में बेस बदलकर भीड़ में मौजूद थे। कोई स्टूडेंट के रूम में, कोई पेवन के रूम में, कोई लैब असिस्टेंट के रूम में, तो कोई कैंटीन में। गर्ल्स के हर जगह नज़र रखी जा रही थी। हर एक का काम आंखें और कान खुली रखना था और हर एक को शक की निगाह से देखा जा रहा था। और सारा काम उनका सफाई से हो रहा था, क्योंकि प्लान मेकर ही बहुत होशियार था, ऐसा शाहनवाज का कहना था। इस केस पे काम करने के लिए इन्होंने आगाज़ जो किया था, वो मेजर राहम के कहने पर फर्स्ट सेमेस्टर के फर्स्ट डे से किया था, क्योंकि बहुत से नए चेहरों की भीड़ में उनके चेहरों ने छुप जाना था और इस तरह से उनका काम आसान होना था। बगैर किसी की नज़रों में आए वो नज़र रख सकते थे। अयान का कहना था कि उसी बहाने उन्हें अपनी स्टूडेंट लाइफ को दोहराने का मौका मिलेगा, क्योंकि ये केस कितनी तवालत इख्तियार करने वाला था कोई नहीं जानता था। मेजर राहम का कहना था, ये सब बातें बकवास हैं, अपने काम पर फोकस करो। लेकिन ये बात हकीकत थी कि उस गैंग ने अपने पंजे बहुत मजबूत तरीके से गाड़े हुए थे और इन पंजों से यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स को निकालना इतना आसान भी नहीं था। फराज का कहना था, अगर इन्हीं लड़कियों के खूबसूरत चेहरों में अगर इन्हें अपने सड़केली मिसेज मिल गई तो ठंडे बर्फ सर के मजस्मे में ठीक ठाक जलजले आने वाले थे। लेकिन ऐसा होने के अमकानात कम नजर आ रहे थे, क्योंकि सर तो किसी को नज़र उठाकर देखते भी नहीं थे और जिसको देखते थे शिकारी की नज़रों से देखते थे। अकबर कहता था, ये सब सिर्फ हम तन्हाई में सोच ही सकते हैं। ऐसी कोई लड़की नहीं जो ठंडे बर्फ सर को पिघला देगी और उनकी दुनिया को तहवाला कर दे और उनकी ज़िंदगी को नॉर्मल और दिल को धड़कना सिखा दे। न्यू स्टूडेंट्स ऐसे गैंग की टारगेट में से शुरू रहते हैं, क्योंकि उनको अपने काम को बढ़ाने के लिए नए शिकारी की ज़रूरत होती है और फ्रेश स्टूडेंट पे काम उनके लिए और भी आसान बना देते हैं। ऐसे ही गैंग की लड़कियां गज स्टूडेंट के करीब बैठकर उनका ट्रस्ट जीतने की कोशिश करती हैं। कभी कंबाइंड स्टडी के बहाने तो कभी किसी मदद के बहाने वो दोस्ती करती हैं और फिर इस तरह वो उनके करीब होती चली जाती हैं और उनका ट्रस्ट जीत जाती हैं। और ऐसे ही वो जब ट्रस्ट कर लेती हैं तो ये लड़कियां उनको अपने गैंग में अपने लिए इस्तेमाल करती हैं। वो चारों लड़के सेफ हाउस पर अपने मेजर का इंतज़ार कर रहे थे और साथ साथ मूवी देख रहे थे, हंसी मजाक भी कर रहे थे। मेजर के आने में बस थोड़ी ही देर रह गई थी और सब साथ साथ शाहनवाज की टांग भी खींच रहे थे, क्योंकि यूनिवर्सिटी में एक लड़की शाहनवाज पर दिल जान से फिदा हो चुकी थी और साथ साथ मुफ्त मशवरे भी दिए जा रहे थे कि इस मिशन के साथ साथ अपने हाथ पीले करने की भी तैयारी कर ले। उसके हाथ पीले हो ना हो, लेकिन अगर सर को पता लग गया तो उनके हाथ लाल ज़रूर हो जाएंगे। अकबर ने हंसते हुए छेड़ा। इस बात पर सब हंसने लगे, जिस पर शाहनवाज ने ज़बरदस्त गोली से उन सबको नवाजा था। बकवास बंद करो, शाहनवाज ने उन सबको डपटा। सर, आप हमारे सामने बन रहे हैं। सारा दिन तो आप उस लड़की के साथ फिरते रहते हैं। अयान ने गोया टांग खींची। मुझे वो लड़की मशकूक लगी है, इसीलिए सारा दिन उसके साथ ही रहता हूँ, ताकि उसका एतमाद जीत सकूँ। उससे आसानी होगी, बहुत कुछ पता लग सकता है। शाहनवाज ने संजीदगी से कहा। यार नहीं, अगर हम उन हसीनाओं को ऐसे शक भरी निगाहों से देखते रहे तो इन हसीनाओं का हमारी ज़िंदगी में आने का क्या फ़ायदा। हम खाली हाथ तन्हा ही ज़िंदगी गुजारते रह जाएंगे, क्योंकि इस मिशन के आखिर में ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोशन ही होगी और इस खुशी को सेलिब्रेट करने के लिए भी कोई ना कोई हसीना तो होनी ही चाहिए, फिर ही इस खुशी का मज़ा दुबाला होगा। फराज ने इजहार ख्याल किया। तो सुन, तेरे साथ ऐसा कोई सीन नहीं होने वाला। तेरे हाथ इस केस के आखिर में कुछ भी नहीं आने वाला, क्योंकि अगर कोई हसीना तेरे पास आकर रुकी तो भी तुझे दोबारा से पोछा ही करना पड़ना है। अकबर के फराज के पीवन के रूप पर चोट करने पर सबका छत पार कहका गूंजा और तभी मेजर की आमद हुई। सब ने एकदम खड़े होकर मेजर को सल्यूट किया। मेजर के इशारे से सब ने अपनी अपनी सीट संभाली
اور شاہ نواز کافی بنانے چلا گیا۔ شاہ نواز کے جانے کے بعد بھی فراز بھی اس کے پیچھے ہی چلا گیا۔ کافی کے دوران سب ہلکی پھلکی ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہے اور جیسے ہی سب نے کافی کا آخری گھونٹ بڑھا تو سب سنجیدہ ہو کر بیٹھ گئے اور پھر انہوں نے اپنے مشن کی ڈسکشن شروع کر دی اور آگے کا لائحہ عمل تیار کرنے لگے۔ وہ ایسے ہی تھے، پل میں ہنستے تھے اور پل میں سیریس ہو کر کام میں لگ جاتے تھے۔ میجر نے ان کی جانب فائل بڑھائی جس کو شاہ نواز نے تھام کے کھول لیا اور باقی سب بھی دیکھنے لگ گئے۔ اس کے اندر 4-5 لڑکیوں کی پکچرز تھی۔ ان لڑکیوں کے بارے میں پتہ کرو، ساتھ میں ان کے نمبرز اٹیچڈ ہیں، ان کے نمبر ٹریس کرو، یہ کس کس کے ساتھ کنٹیکٹ میں ہیں۔ فراز کی طرف دیکھ کر اس نے کہا، اوکے سر۔ فراز نے فوراً کہا، پھر اکبر کی طرف متوجہ ہوا، اور تم ان تمام لڑکیوں کے موبائل چیک کرو، اس میں کچھ بھی مشکوک لگے تو فوراً سے پہلے بتاؤ۔ میجر راہم نے نیا حکم صادر کیا۔ یہ 2 لڑکیاں یہ ہاسٹل میں رہ رہی ہیں، یہ بھی مشکوک ہیں، ان پر بھی نظر رکھواؤ، ان کی ہر حرکت پر نظر رکھو۔ میجر نے ایان کو دیکھ کر کہا، کچھ بھی مشکوک لگے وہیں سب کو الرٹ کر دو۔ راہم نے ان سب پر ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا، اینی اپ ڈیٹ؟ اس نے اکبر کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ یس سر، کچھ لوگ مجھے مشکوک لگے ہیں، ان پہ نظر رکھ رہا ہوں۔ اکبر نے بتانا شروع کیا۔ گڈ، کچھ بھی پتہ چلے ان کے بارے میں فوراً اپ ڈیٹ کرو، میجر راہم نے حکم دیا۔ سر، مجھے 2 لڑکے مشکوک لگے ہیں جو فائنانس ڈپارٹمنٹ سے کیمسٹری ڈپارٹمنٹ میں ایک لڑکی سے ملنے جاتے ہیں، حالانکہ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے اس ڈپارٹمنٹ سے، شاہ نواز نے کہا۔ میجر نے اس کو غور سے سنا۔ مجھے وہ لڑکی بھی مشکوک لگی ہے، میں اس لڑکی کے ساتھ ہوں، معلومات حاصل کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، شاہ نواز نے مزید بتایا۔ میجر نے پھر ایان کی طرف دیکھا جیسے اب اس کی باری تھی۔ سر، انہیں تو صرف ابھی تک پتہ یہی لگا ہے کہ کیمسٹری ڈپارٹمنٹ کے سموسے بہت مزے کے ہیں۔ فراز کی زبان میں کھجلی ہوئی، باقی سب بھی منہ نیچے کر کے دبی دبی ہنسنے لگے اور میجر بھی مبہم سا مسکرانے لگا۔ اور سر، آپ کو پتہ ہے ان سموسوں کی دھوم تو حیدرآباد تک پہنچ چکی ہے، فراز نے مزید لقمہ لگایا۔ اور سر، جس سموسوں والی کا یہ ذکر کر رہا ہے وہی لڑکی کسی کی نظروں میں ہے، وہ ہاسٹل میں رہ رہی ہے، اس لیے میں اس پر نظر رکھ رہا ہوں، ایان نے بتایا۔ میجر نے سمجھتے ہوئے سر اسبات میں ہلایا۔ حیدرآباد کے ذکر سے میجر کے دماغ میں بھی ایک چہرہ چھم سے لہرایا اور وہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گیا۔ ان لوگوں نے مزید کچھ باتیں کر کے اور کچھ پلانز ڈسکس کر کے میٹنگ کو برخاست کر دیا اور سب اپنے اپنے گھروں کی طرف روانہ ہو گئے۔ یونیورسٹی کی کلاسز ختم ہونے کے بعد سب اسٹوڈنٹس اپنے اپنے گھروں کی طرف جا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ یونیورسٹی خالی ہو رہی تھی۔ اسی طرح سارا اور ماریا اپنے اپنے ڈپارٹمنٹ سے نکل آئیں اور طے کی ہوئی جگہ پر پہنچ گئی، اور جہاں سے وہ اکٹھے پوائنٹ میں جاتی تھی وہ اکٹھے باہر کی طرف بڑھی۔ یونیورسٹی کے گیٹ کے باہر ایک بکاری بیٹھا ہوا تھا، وہ روز یہیں بیٹھتا تھا، آتے جاتے کوئی نہ کوئی اس کے کاسے میں سے کچھ نہ کچھ ڈال دیا کرتا تھا، اس طرح یہ دونوں بھی کچھ نہ کچھ اس کے کاسے میں ڈال دیا کرتی تھیں۔ آج بھی ایسا ہی ہوا تھا۔ گزرتے ہوئے ماریا نے اس کے کاسے میں چند سکے ڈال دیے۔ سارا کا آج موڈ تھوڑا سا خراب تھا کیونکہ آج اس کا ٹیسٹ اچھا نہیں ہوا تھا۔ کوئی فائدہ نہیں بابا جی، کوئی دعا ہی دے دیا کرو، مجال ہے جو تم کوئی دعا ہی دے دو کہ ٹیسٹ اچھا ہو جائے، سارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ بابا جی، جو کالے رنگ کا چوگا پہنے، گلے میں رنگ برنگی مالائیں پہنے، ہاتھوں میں عجیب و غریب سے کنگن ڈالے، ایسے ہی انگلیوں میں بدی بدی انگوٹھیاں بھی پہنی ہوئی تھی اور چہرے پہ لمبی اورنگ داڑھی تھی، منہ نیچے کیے پتہ نہیں کس دنیا میں کھویا ہوا تھا۔ کاسے میں سکے گرنے کی آواز اور پھر ایک لڑکی کے آواز کے اب بولنے پہ منہ اوپر اٹھایا اور اس کی بات پر زور زور سے نفی میں گردن ہلانے لگا۔ ماریا کو لگا بابا جی کو جلال آ گیا ہے، اس نے ڈر کے سارا کا ہاتھ پکڑ کر دوڑ لگانی شروع کر دی۔ کتنی بار کہا ہے کہ کسی سے مت الجھا کرو، ہر ایک سے الجھنے لگ جاتی ہو، ماریا نے اس کو ڈپٹتے ہوئے کہا۔ کیا یار، تم ایک بابا جی سے ڈر گئی؟ تم نے دیکھا نہیں ان کو؟ میں تو کوئی کرنٹ ہی نہیں، سارا نے بیزاریت سے کہا۔ نہ دعا دیتا ہے نہ بد دعا، فیوز ہی اڑا ہوا ہے بابا جی کا، بھلا ایسے بھی ہوتے ہیں بابا جی؟ اپنی ہی بات کا مزہ لے کر ایک ہاتھ سے دوسری ہاتھ کی تالی مارتے ہوئے پوائنٹ پہ سوار ہو گئی اور بابا ان کی باتیں سن کر سلک کر رہ گیا۔ سارا سیٹ پر براجمان ہو گئی اور کھڑکی کی طرف دیکھا جہاں بابا جی ابھی ابھی اسے خونخوار نظروں سے گھور رہے تھے۔ اس کے چہرے پر شریر سی مسکراہٹ آئی اور اس نے اشارت کے ساتھ بابا جی کو تھمز اپ کیا۔ پوائنٹ آگے بڑھ گیا اور وہ کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سارا ایسی ہی تھی، پل میں تولا پل میں ماشا، ابھی جو اس کا موڈ آف تھا بابا جی کو دیکھ کر موڈ خاصا خوشگوار ہو گیا تھا
اور ویسے بھی آج کل بابا جی کا حلیہ اور ان کی سرگرمیاں اس کو خاصا ایکسائٹیڈ رکھتی تھی۔ ماریا اس کو نہ سمجھی سے دیکھتی رہ گئی۔ ہاسٹل آ کر وہ اپنے روم میں بند ہو گئی۔ باری باری دونوں فریش ہوئیں۔ وہ دونوں آج بہت زیادہ تھک چکی تھی، اسی لیے سو گئی۔ لنچ انہوں نے یونیورسٹی میں ہی کر لیا تھا، سینڈوچ لے لیے تھے، اس لیے اب وہ دونوں سو گئی۔ شام میں وہ دونوں اٹھی۔ سارا نے الیکٹرک کیٹل میں چائے بنائی اور ایک کپ ماریا کے آگے رکھا، دوسرا کپ پکڑ کر کھڑکی کے آگے جا کر کھڑی ہو گئی اور پردہ پیچھے سرکا دیا، اور ساتھ ساتھ ماریا سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ ماریا جو ساتھ ساتھ موبائل یوز کر رہی تھی اس کو بھی جواب دے رہی تھی۔ یار ماریا، میں سوچ رہی تھی یہ بابا جی خاصے ہی مشکوک لگتے ہیں، سارا نے چائے کا سپ لیتے ہوئے تبصرہ کیا۔ ماریا نے نہ سمجھی سے اس کی طرف دیکھا۔ تم پھر بابا جی کے پیچھے لگ گئی؟ یار وہ بیچارے صرف بکاری ہیں اور کچھ بھی نہیں۔ ماریا نے اس کو قائل کرنا چاہا۔ یہی تو، وہ بکاری ہی تو نہیں لگتے۔ سارا ماننے سے انکاری تھی۔ کیا مطلب بیکاری نہیں لگتے؟ بکاری کے منہ پہ لکھا ہوتا ہے کہ وہ بکاری ہے، ماریا نے تپتے ہوئے کہا۔ نہیں، ایسے بابا جی عقل مندوں کے لیے سوچنے اور سمجھنے کے لیے ایک نیا درب کرتے ہیں۔ سارا نے ہوا میں بات اڑائی اور بدمزہ ہو کر ایک بار پھر سے کھڑکی میں جا کر کھڑی ہو گئی، اور اب کی بار ان دونوں کے بیچ کچھ ثانیہ کوئی بات نہیں ہوئی۔ شام کا وقت تھا، موسم بہت خوشگوار تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں چل رہی تھی۔ ویسے بھی کراچی میں شام کے وقت موسم اچھا ہو جاتا تھا اور ہوائیں چلنے لگ جاتی تھی۔ وہ موسم سے بھرپور لطف اندوز ہو رہی تھی اور ساتھ ساتھ چائے کی چسکیاں بھی لے رہی تھی۔ آج چائے بہت مزے کی بنی تھی، سارا نے خود کو داد دی۔ وہ چاہ کر بھی بابا جی کی سوچوں کو جھٹلا نہیں پا رہی تھی۔ انہی سوچوں میں غلطاں اس کی نظر باہر کسی کی جانب پڑی۔ ان کے ہاسٹل میں ان کے کمرے کی کھڑکی ہاسٹل کی پچھلی طرف کھلتی تھی، جہاں آمد و رفت کچھ کم تھی۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکا فون پہ مصروف تھا، پھر اس نے اپنے پینٹ کی پاکٹ سے ایک پیکٹ نکالا اور دائیں بائیں دیکھتے ہوئے وہ درخت کی جانب بڑھا۔ سارا نے فوراً سے پردے کو گرا دیا اور پردے کی اوٹ سے دیکھنے لگی کہ آخر ماجرا کیا ہے، اور پھر اس لڑکے نے اس پیکٹ کو درخت کے پیچھے رکھ دیا اور ایک بار پھر دائیں بائیں دیکھتے ہوئے یہ کنفرم کیا کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا، پھر چلا گیا۔ سارا متجسس سی اسی کی طرف دیکھنے لگ گئی کہ یہ شخص آخر کون تھا اور یہ پیکٹ اس نے یہاں کیوں رکھا، اس پیکٹ میں کیا تھا جو وہ یہاں چھوڑ گیا تھا۔ سارا ابھی یہی غور و فکر کر رہی تھی کہ اس نے دیکھا کہ دو لڑکیاں جو کہ ہاسٹل کی ہی تھیں اس طرف آئیں اور ادھر ادھر دیکھا اور پیکٹ اٹھایا اور پھر چلی گئیں۔ یہ دو لڑکیاں وہ پہلے بھی بہت بار دیکھ چکی تھی، ہاسٹل میں ڈنر ٹیبل پہ پوائنٹ میں بہت بار اس نے ان کو دیکھا بھی تھا۔ یہ ہاسٹل کی بیک سائڈ پہ کیا کرنے آئی تھیں؟ اس پیکٹ میں آخر تھا کیا؟ سارا کو تجسس ہوا۔ سارا نے اسی وقت اپنا کپ ٹیبل پر رکھا اور باہر کی طرف دوڑ لگا دی۔ وہ دیکھنے گئی تھی کہ اس پیکٹ میں کیا تھا، اور وہ لڑکیاں اسے سیکنڈ فلور پہ نظر بھی آ گئی، جو آپس میں باتیں کرتی ہوئی کسی بات پر کہکا لگاتے ہوئے اپنے روم کی طرف یقیناً جا رہی تھیں۔ سارا بس انہیں دیکھتی رہ گئی۔ اب وہ لڑکیاں کمرے میں چلی گئی اور کلک کی آواز سے دروازہ بند ہونے کی آواز آئی۔ دروازہ لاک ہونے کی آواز سے وہ ہوش میں آئی۔ اس کے اذان خطا ہو رہے تھے، حواس سلب ہو رہے تھے۔ وہ دبے دبے قدم اٹھاتی اس روم کی جانب گئی اور باہر کھڑے ہو کر سننے لگی کہ شاید کچھ پتہ لگ جائے کہ اس پیکٹ میں کیا تھا۔ اب باتوں کی آوازیں آنا بند ہو گئیں اور ایک دم سے خاموشی چھا گئی، اور سارا خوفزدہ ہو گئی اور اسی وقت اس نے اپنے روم کی طرف دوڑ لگا دی۔ جو اس کا شعور سمجھ رہا تھا وہ سمجھنا نہیں چاہتی تھی، کیونکہ فلموں، ڈراموں اور ناولوں میں جو چیزیں اور باتیں دیکھنا، سننا اور پڑھنا اتنا مشکل نہیں لگتا تھا، وہ حقیقی زندگی میں فیس کرنا بہت زیادہ مشکل تھا۔ وہ بہت زیادہ ڈر گئی تھی۔ کمرے میں آ کر اس نے دروازہ لاک کر دیا، پھر وہ گہری گہری سانسیں لینے لگی۔ ماریا اس کی حواس باختہ کنڈیشن کو دیکھ کر پریشان ہو گئی۔ وہ ابھی یہ پوچھنے والی تھی کہ تم اچانک بھاگی کہاں تھی؟ اس کی تشویشناک حالت دیکھ کر متفکر ہو گئی۔ ماریا نے ذات سے صوفے پر بٹھا کر روم فریج سے پانی کی بوتل نکالی اور پانی کا گلاس اس کی طرف بڑھایا، جو وہ کانپتے ہاتھوں کے ساتھ تھام گئی اور ایک ہی سانس میں گھٹا گھٹ پی گئی۔ پھر اس نے سارا کو گلے لگایا اور نرمی سے اس کے بعد سہلانے لگی۔ کیا ہوا ہے تمہیں؟ ماریا نے فکر مندی سے پوچھا۔ سارا ڈرتے ہوئے آہستہ آواز میں ساری بات ماریا کو بتانے لگی کہ کس طرح اس نے لڑکے کو دیکھا اور کس طرح پھر ہاسٹل کی دو لڑکیوں کو اس پیکٹ کو اٹھا کر ہاسٹل کے روم میں جاتے دیکھا، اور اس سے آگے کیا ہوا تھا کیا نہیں ہوا تھا نہ وہ یہ بتا پا رہی تھی نہ وہ یہ سوچنا چاہتی تھی۔ ماریا نے اس کو ساتھ لگایا۔
بھول جاؤ جو کچھ تم نے دیکھا اور اب محتاط رہنا ان لڑکیوں سے. بھول جاؤ تم ان لڑکیوں کو بھی اور اب اس بارے میں کسی کو کچھ بھی مت بتانا. ماریا نے اس کو سمجھایا. تم منہ بھی نکال لو, میں ہمارے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں. اور اس کو ریلیکس کرنے کے لیے وہ اس کا موڈ بحال کرنے لگی. کچھ ہی دیر میں وہ اس میں کامیاب ہو بھی گئی تھی کیونکہ سارا اب انہماک سے مووی دیکھنے میں مگن ہو گئی تھی. رات کو 2 بجے جب وہ سونے کے لیے لیٹی تو کافی دیر تک سارا کروٹیں لیتی رہی. ماریا نے اس کی بے چینی کو شدت سے نوٹ کیا. بالآخر پوچھے بنا نہ رہ سکی. کیا ہوا ہے؟ سارا نے ماریا کی طرف دیکھا. پتہ نہیں, عجیب سی بے چینی ہے, نیند نہیں آ رہی, سارا نے جھنجھلا کر کہا. سارا, مجھے لگتا ہے تمہیں بابا جی کی ہائے لگ گئی ہے. دیکھا نہیں تھا وہ بیچارے تمہیں کیسے دیکھ رہے تھے؟ ماریا کی اس بات پر سارا کا کہکہ نکل گیا اور وہ بابا جی کو سوچ کے مسکرانے لگی. ویسے بابا جی میں اتنا دم خم نہیں ہے. ویسے ایک بات ہے یار, وہ بابا جی ہے بڑے کمال کے, کیوٹ لگتے ہیں. سارا نے شرارت سے مسکراتے ہوئے کہا. حد ہے سارا, کبھی تمہیں وہ بابا جی کیوٹ لگتے ہیں, کبھی عجیب لگتے ہیں تو کبھی مشکوک. بیچارے بابا جی, ماریا نے کہکہ لگاتے ہوئے کہا. سارا بھی ساتھ ہی ہنسنے لگی. اسی طرح باتوں ہی باتوں میں دونوں کی آنکھ لگ گئی اور وہ نیند کی وادیوں میں کھو گئی. اگلی صبح معمول کے مطابق ہی ہوئی تھی. سارا کی آنکھ روٹین کے برخلاف جلدی کھل گئی تھی. وہ تھوڑی دیر یوں ہی سستی سے لیٹی رہی. سارا ہمیشہ سے نیند کی شیدائی رہی تھی. صبح صبح اٹھنا اسے بالکل بھی پسند نہیں تھا. اس نے ٹائم دیکھا تو فوراً اٹھ بیٹھی. پھر کھڑکی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی. پردے سرکا دیے اور ٹھنڈی ہوا کو اندر آنے کا راستہ دیا اور ارد گرد کا جائزہ لینے لگی. پھر اسی درخت کی طرف دیکھنے لگی اور کچھ دیر وہیں دیکھتی رہی کہ آیا وہاں پھر کوئی آتا ہے یا نہیں. کافی دیر ایسے ہی گزر گئی کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوا. اور پھر بیزار آ کر کھڑکی سے پیچھے ہٹ گئی اور پردہ آگے کو گرا دیا اور وارڈروب سے کپڑے نکال کر فریش ہونے چلی گئی. فریش ہو کر جب وہ باہر نکلی تو ماریا کو جگانے لگی اور ساتھ ساتھ ریڈی ہونے لگی. ماریا کی یہ صبح بالکل مختلف تھی کیونکہ ماریا کو لگا کہ وہ مارس میں پہنچ چکی ہے. سارا اور ماریا کو اٹھائے ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا تھا کیونکہ کالج کے وقت بھی ماریا ہی سارا کو کال کر کے اٹھایا کرتی تھی. ماریا کا کہنا تھا کہ اس کا سارا بیلنس سارا کی وجہ سے خالی ہو جاتا ہے کیونکہ واٹس ایپ کی کال کو تو سارا خاطر میں ہی نہیں لاتی. لیکن جب سے کم وقت کمپنی والوں نے مس کال پر بھی چارجز لگا دیے تھے تو ماریا کا کہنا تھا اسے مسڈ کالز کے لیے بیلنس ڈلوانا پڑتا ہے کیونکہ مسڈ کال پر بھی اس کا خاصا بیلنس اڑ جاتا تھا. اور سارا ہنس کر اس کی یہ بات کہہ کر اڑا جاتی کہ دوست ہوتے ہی کس لیے ہیں, غفلت کی نیند سے جگانے کے لیے. ماریا اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی. تب تک سارا ان کے لیے کیٹل میں چائے بنانے لگی. ماریا فریش ہو کر باہر آئی اور جلدی جلدی ریڈی ہونے لگی. سارا اپنا کپ تھام کر صوفے پر بیٹھ کے گھونٹ گھونٹ چائے پینے لگی. اس نے ماریا کا کپ اس کی طرف بڑھا دیا تھا. دونوں اب چائے کے ساتھ کوکیز کھا رہی تھی. اسی دوران سارا کا موبائل بجا. سارا نے جب نمبر دیکھا تو وہ کھل اٹھی کیونکہ بشرا بیگم کی کال آ رہی تھی. اس نے فوراً کال اٹینڈ کر لی. السلام علیکم ماما, کیسی ہیں آپ؟ سارا نے چہکتے ہوئے پوچھا. وعلیکم السلام, میرا بچہ کیسا ہے؟ ماریا کیسی ہے؟ کیا کر رہے تھے تم لوگ؟ بشرا بیگم نے ایک ساتھ کئی سوال پوچھ ڈالے. میں بالکل ٹھیک ہوں, ماریا بھی ٹھیک ہے اور ہم چائے پی رہے تھے, سارا نے ہنستے ہوئے بتایا. آپ کیسی ہیں ماما؟ بابا کیسے ہیں؟ بھائی کیسے ہیں؟ اور تایا جان کی طرف سب کیسے ہیں؟ سارا نے بھی ان سے ایک ساتھ کئی سوال کر ڈالے. میں بھی ٹھیک ہوں, تمہارے بابا اور بھائی بھی ٹھیک ہیں اور الحمدللہ بھائی جان کی طرف بھی سب ٹھیک ہیں. اور ماریا کہاں ہے؟ تم لوگوں کی پڑھائی کیسی جا رہی ہے؟ بشرا بیگم نے محبت سے استفسار کیا. جی ماما, بہت اچھی. پڑھائی کے نام پر سارا کو پھر سے وہ بابا جی یاد آئے. وہ دبی دبی سی مسکرا دی. ہم آپ کو بہت یاد کرتے ہیں. یہ لے آپ اپنی لاڈلی بہو سے بھی بات کریں, سارا نے ہنستے ہوئے کہا. ماریا نے سارا کو گھورتے ہوئے اس کی ٹانگ پہ چپتن رسید کی. سارا کی بات پر بشرا بیگم نے اسے فوراً ٹوکا. وہ میری بہو نہیں, میری بیٹی ہے, سمجھی تم؟ بشرا بیگم نے سارا کو ڈپٹا. اچھا چلے, بیٹی سے ہی بات کر لے, سارا ہنسنے لگی. ماریا نے مسکراتے ہوئے اس کے ہاتھ سے موبائل پکڑ لیا. السلام علیکم چچی جان, کیسی ہیں آپ؟ ماریا نے سوال کیا. ہم تو ٹھیک ہیں الحمدللہ میری جان. تم دونوں تو رونق ہو اس گھر کی, اور تم دونوں کے جانے سے اس گھر میں بالکل سناٹا چھا گیا ہے. تم دونوں اپنا خیال تو رکھتی ہو نا؟ کھانا تو وقت پہ کھاتے ہو نا؟ بشرا بیگم نے فکر مندی سے پوچھا.
جی جی چچی جان، ہم اپنا خیال رکھ رہے ہیں اور کھانا بھی وقت پر کھاتے ہیں، آپ بالکل بھی فکر مت کریں، ماریا نے جواب دیا۔ تمہاری امی اور ابو آئے تھے، ان سے بھی بات چیت ہوئی تھی، کافی اداس کر دیا ہے تم نے ان کو، آخر اکلوتی بیٹی کو دور بیچنا کوئی آسان بات تھوڑی ہوتی ہے، کافی فکر مند نظر آتے ہیں، لیکن ہم نے ان کو خوب سمجھایا بجھایا کہ پریشان نہ ہو، آخر بچوں کے شوق کا خیال بھی تو ہمیں خود ہی رکھنا ہوتا ہے، تو تم بے فکر ہو کر دل لگا کر پڑھائی کرو اور اپنا اور سارا کا خاص خیال رکھنا۔ ٹھیک ہے، اور امی ابو سے بات کرتی رہتی ہو نا، اپنا بھی خیال رکھنا، بشرا بیگم نے پھر سے کہا، اور اپنی امی سے بھی بات کرتی رہا کرو، وہ کافی اداس ہو جاتی ہیں۔ بشرا بیگم نے پیار سے پچکارتے ہوئے کہا تو ماریا نے ان تمام باتوں کے جواب میں جی ٹھیک ہے کہہ کر فون بند کر دیا، اور سارا نے کہہ لگایا، ساسو ماں کی پیاری بہو، جی ٹھیک ہے۔ سارا نے ہنستے ہوئے شرارت سے چھیڑا۔ ماریا نے زور سے دب رسید کی۔ بکواس بند کرو، چچی جان ہے وہ میری، ماریا نے شرماتے ہوئے کہا۔ اور وہ بائی ہیں میرے جن کے دل پر تمہاری حکومت ہے، اس نے بھی مزہ لیتے ہوئے اس کی نقل اتاری، جس پہ ماریا جھینپ گئی، اور پھر دونوں نے جلدی سے اپنے چائے کے کپ ختم کیے اور ماریا نے فوراً سے کپ واش کر کے سائڈ پر رکھے۔ دونوں نے اپنے بیگ اٹھائے، اپنی تیاری کا آخری لک چیک کیا اور کمرہ لاک کر کے فوراً سے نیچے کی طرف بھاگی، کیونکہ سارا ضرور جلدی اٹھ گئی تھی، پر باتوں ہی باتوں میں انہوں نے خاصی دیر لگا دی تھی۔ نیچے اسٹاپ پر پہنچ کر 2-3 منٹس ان کو انتظار کرنا پڑا۔ سارا کو بڑی شدت سے احساس ہوا، وقت کی قیمت کا اندازہ ان پوائنٹ والوں کو بھی نہیں۔ سارا نے غصیلے پن سے کہا۔ ماریا کھلکھلا کے ہنس پڑی۔ سونے والوں کو ہوتا ہے کیا؟ ماریا نے سارا کے زیادہ سونے پر چوٹ کی۔ یہ مت بھولو، علامہ اقبال نے بھی پاکستان بننے کا خواب دیکھا تھا، اس لیے خوابوں کی دنیا کا اپنا ہی مزہ ہے، سارا نے ہنستے ہوئے شرارت سے کہا۔ ماریا کھلکھلا کر ہنس دی۔ آج سارا کا موڈ خاصا خوشگوار تھا، کل والی بات کا شائبہ تک نہیں تھا۔ وہ پوائنٹ میں سوار ہوئی تو وہاں اسٹوڈنٹس کا رش لگا ہوا تھا، بالکل 2 سٹیپ پر کھڑے ہونے والی پوزیشن تھی۔ وہ لٹکتے پھٹکتے یونیورسٹی پہنچی اور سارا اور ماریا کو تو لگ رہا تھا کہ آج ان کا کام تمام ہی سمجھو۔ پھر سارا نے نیا بیان جاری کیا۔ ماریا یار، وقت کی قیمت سے زیادہ جان کی قیمت ہوتی ہے، آئندہ ڈیفینس مین پہلے نکلیں گے تاکہ پہلے جانے والے پوائنٹ میں نکلے، زندگی تو بچے، کیا پتا آج ہم یونیورسٹی پہنچے ہی نہ، جس طرح ہم باہر لٹک رہے ہیں، سارا نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ پھر تھوڑی ہی دیر میں پوائنٹس مختلف سٹاپس پہ رکتا ہوا یونیورسٹی کے گیٹ پر رکا۔ سب سے پہلے سارا گرتے گرتے بچی اور پھر ماریا نیچے اتری، اور انہوں نے سکھ کا سانس لیا اور شکر ادا کیا کہ ہم دونوں زندہ بچ گئے۔ یہ ان کے لیے پہلا تجربہ تھا، ورنہ کچھ نہ کچھ کر کے تو انہیں سیٹ مل ہی جاتی تھی۔ سارا نے اترتے ہی نظریں دورائیں، آج بابا جی نہیں ہیں، وہ خاصی مایوس نظر آنے لگی۔ اس جگہ سے گزرتے ہوئے قدم قدم چلتے وہ خاصی مایوس تھی۔ اس نے بابا جی کی جگہ جہاں وہ اپنی چادر بچھا کے بیٹھا کرتے تھے وہاں کھڑے ہو کر ایک لمحہ رک کر یہاں وہاں دیکھا۔ ماریا اس کا ہاتھ کھینچ رہی تھی۔ کیا پاگل پن ہے؟ ماریا نے زج ہوتے ہوئے پوچھا، لیکن سارا خاصی مایوس نظر آ رہی تھی۔ اس کا گپ شپ کرنے کا موڈ تھا بابا جی کے ساتھ، لیکن یہ کیا، وہ تو یہاں موجود ہی نہیں۔ کیا پتا بابا جی رات کو دیر تک مووی دیکھتے رہے ہوں تمہاری طرح اور آج ان کی آنکھ نہ کھلی ہو، ماریا نے اس کو چھیڑا۔ سارا کھلکھلا کر ہنس دی، اور یہ منظر کسی نے اپنی گاڑی کی ونڈ سکرین کے پار سے بڑے غور سے دیکھا تھا۔ راہم نے یونیورسٹی کے گیٹ سے پہلے جس سڑک پر اس نے ٹرن لیا تھا، جب اس نے دیکھا کہ یونیورسٹی کا پوائنٹ رکا ہے اور سارا اتری نہیں بلکہ تقریباً گرتے گرتے بچی تھی، وہ ایک دم حیران رہ گیا کہ یہ کیسا طریقہ ہے پوائنٹ والوں کا سوار کرنے کا، یا یہ دونوں ہی تھوڑی دیر رک جاتی۔ کیا ضرورت تھی اتنی دکم پیل میں آنے کی؟ اور پھر اس نے دیکھا کہ وہ دونوں چلتی چلتی ایک جگہ رک گئیں۔ اب یہ بھی کوئی سارا کی نئی ہی منطق ہوگی۔ پھر وہ دونوں کھلکھلانے لگیں اور آگے بڑھتے ماریا سارا کا ہاتھ کھینچنے لگی، پر سارا کا کوئی ارادہ ہی نہیں تھا، وہ مسلسل سارا کو کھینچ رہی تھی۔ اس منظر کو راہم نے گاڑی میں بیٹھے بیٹھے بہت دلچسپی سے انجوائے کیا تھا۔ سڑک پر ہارن کی آواز نے راہم کا تسلسل توڑا۔ اس نے گہری سانس بھر کر گاڑی سٹارٹ کی۔ اسٹوڈنٹس کا رش بدتدریج بڑھ رہا تھا، پھر اس نے پتہ نہیں کیوں ان کے سامنے تیزی سے گاڑی لے جا کر روکی اور ہارن پہ ہاتھ رکھ دیا۔ دونوں اچھل کر ایک دم پیچھے ہوئی۔ یہ عادت ان دونوں میں بہت بری تھی، دونوں باتیں کرتی، ہنستی، مذاق کرتی تو ارد گرد سے لا تعلق ہو جایا کرتی تھی۔
جب سارا کی نظر راہم پر پڑی تو خوف کی جگہ غصے نے لے لی. اس نے چڑ کر راہم کو دیکھا. مار ہی ڈالو تم ہمیں، سارا نے کھا جانے والے لہجے میں کہا. مری تو نہیں نا؟ اس نے چرانے والی مسکراہٹ اچھالی. یاد رکھنا معصوم کا خون کبھی رائے گا نہیں جاتا، سارا نے کلس کر کہا. راہم کا کہکا بے ساختہ تھا. صحیح کہا تم نے، معصوم کا خون رائے گا نہیں جاتا مگر تمہارا چلا جائے گا. راہم نے مزید دل جلایا. نہیں جائے گا رائے گا کیونکہ میں تمہارے خوابوں میں آ کر تمہیں ڈرایا کروں گی. سارا نے اپنی جانب سے حساب بے با کیا. چلو یہ بھی کنفرم ہوا کہ تم چڑیلوں کے ڈپارٹمنٹ سے ہو. راہم نے مسکراہٹ ضبط کر کے کہا. ہم دونوں ایک ہی ڈپارٹمنٹ سے ہیں. سارا نے کراڑا سا جواب دے کر پیر پٹکتے ہوئے آگے قدم بڑھا دیے. پیچھے راہم کا کہکا جاندار تھا. اس نے پھر سے گاڑی آگے لے جا کر ان کے سامنے روکی اور ہارن پر ہاتھ رکھ دیا. وہ آج سارا کو تنگ کرنے کے فل موڈ میں تھا. کیا ہے؟ سارا نے بزاریت سے کہا. گاڑی ہے، راہم نے بڑے آرام سے جواب دیا. مجھے پتا ہے یہ تمہاری گاڑی ہے اور اس میں ہارن بھی ہے. اب اس ہارن پر سے ہاتھ اٹھاؤ. سارا نے اکتائے ہوئے لہجے میں کہا. جب منظر ایک ہے اور ڈپارٹمنٹ بھی ایک ہے تو آؤ تم لوگوں کو میں ڈراپ کر دوں. راہم نے مسکراتے ہوئے آفر کی. اوہو، تم تو ہمیں اپنی شاہی سواری پہ ڈراپ کرنے کی آفر کر رہے ہو. فنٹاسٹک. سارا نے امپریس ہونے کی کمال اداکاری کی. اس سے پہلے وہ کچھ کہتی اور ماریا نے اس کا ہاتھ دبا دیا. پہلے ہی وقت بہت ضائع ہو چکا ہے، اس کے ساتھ ہی چلتے ہیں. ماریا مزید ان کی بحث کو بڑھانے کے لیے موڈ میں نہیں تھی. سارا نے سمجھنے والے انداز میں سر ہلا دیا. اگر آپ دونوں کے مذاکرات ہو گئے ہیں تو چلیں؟ راہم نے مسکراتے ہوئے سوال کیا. وہ گاڑی کی پچھلی سیٹ کی طرف بڑھ گئی. آپ میں سے کوئی آگے آ جائے، میں ڈرائیور نہیں ہوں، اس نے شائستگی سے کہا. اوئے ہوئے، آفر سے تو مجھے یہی لگا سارا کو حصہ برابر کرنے کا موقع مل گیا تھا. تو آج ہی تمہاری سروسز آن ہوتی ہیں؟ سارا نے بڑی سنجیدگی سے سوال کیا. کون سی سروس؟ راہم نے چونکتے ہوئے پوچھا. پیچھے بیٹھی ماریا بھی حیران ہوئی. ایڈی 15 والی سروس. سارا نے اس کا چونکنا نوٹ نہیں کیا تھا. اس سے پہلے کہ وہ کوئی جواب دیتا سارا مزید بولی. یہ شاہی سواری روز اسی ٹائم گزرتی ہے یا آج کوئی خاص بات ہے؟ سارا نے مزہ لیتے ہوئے کہا. راہم اس کی بات پر کھل کر مسکرا دیا. لگتا ہے تمہاری چاکلیٹ گم ہو گئی ہے جو صبح صبح تمہارا موڈ آف ہے. راہم نے مسکراتے ہوئے شرارت سے سارا کو چھیڑا. اسی بحث تکرار میں انہوں نے پہلے ماریا کو ڈراپ کیا، پھر اپنے ڈپارٹمنٹ کی جانب پہنچ گئے. سارا جو اپنے ہی دھیان میں مگن لائبریری سے نکل رہی تھی، اس کی ٹکر ایک وجود سے ہوئی اور اس کی چیزیں زمین پر گر گئی. او سوری، سارا نے شائستگی سے کہا. وہ نیچے کی طرف جھکی اور اپنی بکس سمیٹنے لگی. وہ لڑکا بھی انتہائی دلچسپی سے اس کی طرف دیکھتے ہوئے نیچے جھکا، اس کی بکس اٹھانے میں مدد کرنے لگا. اٹس اوکے، غلطی میری تھی، اس لڑکے نے کہا. اس لڑکے کے لب لہجے سے سارا نے چونک کر اوپر کی طرف دیکھا اور جب نظر سامنے پڑی تو اس لڑکے کو دیکھ کر سارا کی رنگت اڑ گئی. اس نے لڑزتے ہاتھوں سے اپنی بکس بیگ اور موبائل اٹھایا اور تیزی سے آگے کی طرف قدم بڑھا دیا. ایکسکیوز می سارا. وہ لڑکا سارا کے پیچھے دوڑا. اپنے نام کی پکار پر سارا نے ڈر کر پیچھے دیکھا. آپ کو میرا نام کیسے پتا؟ سارا نے قدرے سخت لہجے میں پوچھا. وہ اس شخص کے سامنے اپنے آپ کو خوفزدہ نہیں کر سکتی تھی. آپ کا کارڈ وہاں گر گیا تھا. اس نے کارڈ سارا کے سامنے لہرایا. یہ بات وہ چھپا گیا کہ اس نے اس کا سامان اٹھانے کے بہانے سے وہ کارڈ اٹھا لیا تاکہ وہ بعد میں کارڈ دینے کے بہانے سے روک لے اور پھر بات بھی کر لے. وہ لڑکی اسے خوبصورت اور معصوم لگی تھی اور وہ اسے اپنے کام کے لیے استعمال کر سکتا تھا، اس لیے وہ اس لڑکی پر کافی دن سے نظر رکھے ہوئے تھا اور یہ اسی ہاسٹل میں رہ رہی تھی جہاں اس کا آنا جانا لگا رہتا تھا. وہ ایسے ہی کرتے تھے. خوبصورت اور معصوم لڑکیاں ہمیشہ سے ان کا ٹارگٹ رہی تھی اور اب وہ اس سے دوستی کر کے اپنا کام نکلوانا جانتا تھا. سارا. اپنے پیچھے سے اپنے نام کی پکار سن کر سارا ایک بار پھر اچھلی اور پیچھے کی طرف دیکھا. سامنے راہم کھڑا تھا. تم یہاں ہو؟ میں تمہیں کب سے ڈھونڈ رہا ہوں. میں نے تمہیں کہا تھا میرا انتظار کرو، میں آ رہا ہوں. پھر تم کہاں چلی گئی تھی؟ راہم نے اس کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے کہا. وہ سارا کو خوف سے پلٹتا دیکھ کر سمجھ گیا تھا کہ کچھ گڑبڑ ہے. سارا کے چہرے کی ہوائیاں اڑی ہوئی تھی اور اس کا ہاتھ ہلکے ہلکے کانپ رہا تھا جس سے اس نے سختی سے بکس پکڑی ہوئی تھی.
راہم کو دیکھ کر سارا کے دل نے بے ساختہ اللہ کا شکر ادا کیا۔ اسے اس وقت راہم کا آنا برا بالکل بھی نہیں لگا تھا، بلکہ اس کی موجودگی نے اس کو سکون ہی پہنچایا تھا۔ وہ اس وقت کسی ایسے ہی اپنے کی تلاش میں تھی جو راہم نے پوری کر دی تھی۔ وہ اس سے آگے سارا سے کچھ بولا ہی نہیں گیا۔ پھر خود کو کمپوز کرتے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور کہا، میں لائبریری میں تھی۔ سارا نے مسکراتے ہوئے کہا، تو مس سارا، میں آپ سے کہہ رہا تھا کہ مجھے ایک ٹاپک سمجھنا ہے، کائنڈلی آپ وہ سمجھا دیں گی؟ اس نے خوش مزاجی سے کہا۔ در حقیقت تو اسے یہاں راہم کی موجودگی نے خاصا بدمزہ کیا تھا۔ نہیں، مجھے وہ ٹاپک سمجھ نہیں آیا۔ سارا نے جان چھڑانے کے لیے جھوٹ بولا اور جھپٹتے ہوئے اپنا کارڈ اس سے جھپٹا۔ راہم جانتا تھا سارا جھوٹ بول رہی ہے، وہ اپنا اسائنمنٹ پہلے ہی سے سبمٹ کروا چکی ہے۔ وہ اس سے جان چھڑا رہی تھی، مگر کیوں؟ راہم کو یہ جاننا تھا۔ راہم کو وہ لڑکا ٹھیک نہیں لگ رہا تھا، لیکن سارا کے انداز بھی بتا رہے تھے کہ کچھ گڑبڑ ہے۔ سارا اسے پہلے سے جانتی ہے، جو وہ چھپا رہی ہے۔ اسے سارا سے اگلوانا تھا۔ اس کے لیے ضروری تھا کہ وہ سارا کے ساتھ دوستی بڑھاتا، کیونکہ کسی بھی دوستی کی بنیاد اعتماد پر ہوتی ہے، اور وہ جانتا تھا کہ سارا فی الحال اس پر اعتبار نہیں کرتی۔ اسے سارا کا اعتبار جیتنا تھا تاکہ اس کے لیے آسانی ہو سکے، اور جس طرح وہ لوگ لڑتے رہتے تھے اس سے یہ سب ممکن نہیں تھا۔ اس لیے ساتھ ساتھ راہم نے اپنے دماغ میں ایک نیا پلان ترتیب دیا۔ درد دل اسرا خان پولیس بیس فرینڈس کے حوالے سے، دوستوں کے حوالے سے، یونیورسٹی کے حوالے سے، اور کچھ فیملی، آئی تھنک شادی کے حوالے سے بھی کہہ سکتے ہیں۔ سادہ سی ہیروئن، یہ آپ کو ہمارے چینل پہ مل جائے گا۔ اس کا شروعات ہو چکی ہے، تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور بیل آئیکن کو کلک کر لیں تاکہ ویڈیوز کی نوٹیفیکیشنز ملتی رہے، اور بہت جلد اس کی اگلی قسط بھی انشاءاللہ اپلوڈ کر دی جائے گی۔ تو چلیں جی، پھر اپنے ناول کی جانب بڑھتے ہیں۔ اچھا چلے، جب آپ کو سمجھ آ جائے تب سمجھا دیجیے گا، ابھی 2 دن ہے اسائنمنٹ میں۔ وہ لڑکا کسی بھی طور پر اس کا پیچھا چھوڑنے کو تیار نہیں تھا۔ سارا نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر کل ملتے ہیں، اس نے معنی خیز انداز میں کہا۔ اس کا انداز ایک بار پھر سارا کو بڑا عجیب لگا۔ سارا خوفزدہ نظروں سے اس کو جاتے دیکھتی رہی۔ راہم نے اس کے آگے چٹکی بجائی۔ کہاں کھو گئی؟ راہم نے جانچتی نظروں سے دیکھا۔ وہ چونک گئی اور زبردستی مسکرائی۔ اس کی آنکھیں اس کی مسکراہٹ کا ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ تم یہاں کیسے؟ سارا نے استفسار کیا۔ تم اس لڑکے کو جانتی ہو؟ راہم نے جانچتی نظروں سے پوچھا۔ نہیں، سارا صاف مکر گئی اور آگے قدم بڑھا دیے۔ راہم بھی اس کے ساتھ چلنے لگا۔ وہ قدم قدم آگے بڑھتی جا رہی تھی۔ راہم مسلسل اس کی حرکات سکنات کو غور کر رہا تھا۔ کچھ تو تھا جو وہ اس سے چھپا رہی تھی، اس کو یہ جاننا تھا۔ علی جو اپنے دوست یاسر کے ساتھ درخت کے پاس کھڑا تھا، وہ لوگ کیسر کا انتظار کر رہے تھے، کیونکہ ان لوگوں نے اس سے کل کے پارسل کے حوالے سے کوئی بات کرنی تھی۔ وہ اب تک نہیں پہنچا تھا۔ یہ کیسر کہاں رہ گیا ہے؟ علی نے یاسر سے پوچھا کہ اچانک اس کی نظر سارا کے اڑے ہوئے چہرے پر پڑی۔ سارا کے ساتھ کیسر کو دیکھ کر وہیں رک گیا۔ یہ سارا کے ساتھ کیا کر رہا ہے؟ ہم یہاں اس کا انتظار کر رہے ہیں اور وہاں وہ کیسر جناب اس لڑکی سے باتیں کر رہے ہیں۔ ایسے کرتے ہو تم لوگ کام؟ علی نے غصے سے کہا۔ یاسر جو کیسر کے اب تک یہاں نہ پہنچنے پر ٹھیک ٹھاک جھنجھلایا ہوا تھا، اب علی کی لتاڑنے سے اسے ٹھیک ٹھاک غصہ دلا دیا تھا۔ کیا ہے یار، اب تم کہاں جا رہے ہو؟ یاسر نے اکتا کر کہا۔ تم رکو، میں آ رہا ہوں، علی نے کوئی بھی اثر لیے بغیر کہا اور لمبے لمبے ڈنگ بھرتا وہاں سے چلا گیا۔ جب سارا کو اس نے پکارا اور جب وہ اچھل کر پلٹی تو اس کا پکا یقین ہو گیا کہ کیسر کسی غلط ارادے سے ہے، کیونکہ سارا کی اڑی ہوئی رنگت اسے سب کچھ سمجھا رہی تھی۔ اس کا شک یقین میں بدل رہی تھی۔ اتنے میں کیسر کی آواز نے اسے چوکنا کیا۔ اس نے یہ بھی محسوس کیا سارا اس کی موجودگی سے تھوڑا پرسکون ہو گئی ہے۔ وہ کسی اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھ رہا تھا۔
میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، سارا کی آواز نے راہم کو ہوش کی دنیا میں لا کھڑا کیا۔ میں ہاسٹل جا رہی ہوں، سارا نے آہستہ آواز میں کہا۔ اوکے، میں تمہیں ڈراپ کر دوں؟ راہم نے پوچھا۔ میں چلی جاؤں گی۔ سارا نے نفی میں گردن ہلائی اور وہاں سے چلی گئی۔ وہ خود بھی مصروف تھا، اس لیے اس نے زیادہ اہمیت نہیں دی اور دوستوں کی طرف بڑھ گیا۔ جاری ہے۔